अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। लाइफ लीडरशिप एनवायरनमेंट के इस सेशन में खुश आमदेद। पिछले सेशन में हमने प्रोफेसर साहब से सीखा कि अपनी ज़ाती इक़दार यानी वैल्यूज़ का इंतखाब इस वक्त आसान हो जाता है जब आप अपने अंदर जानते हैं और इस बात का तयन करते हैं कि आपके लिए क्या अहम है और अपने आप से कुछ सवालात पूछते हैं जो आपकी ज़ाती इक़दार यानी वैल्यूज़ को वाज़े करने में मदद करते हैं। इस सेशन में हम इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि प्रोफेसर साहब ने हमें अपने इससे पिछले सेशन में एक 70 to 80 पॉइंट्स वैल्यूज़ के दिए थे, जिसमें से कैसे 10 वैल्यू सेलेक्ट करें और फिर उसकी बेस पे हम किसी भी शख्सियत को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये है हमारे इस सेशन की एक्सरसाइज। तो अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब जी। शायद साहब मुझे इस बात का एहसास है कि वो जो मैंने 70-80 वैल्यूज़ दी हैं उनमें से 10 वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि वो 10 वैल्यूज़ आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उनके साथ उनकी मुताबिकत होती हो। फिर एक मैंने सेशन में कहा था कि आप ज़िंदगी में डिफरेंट रोल्स अदा कर रहे हैं और हर रोल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट वैल्यूज़ आपको उस रोल के लिए दरकार होंगी। लिहाजा जब मैं ये कहता हूँ कि 10 वैल्यूज़ पिक करें ताकि उन वैल्यूज़ पे अमल करके आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं, तो ख्याल ये रखना होगा कि आपने जज्बाती होकर उनमें से वैल्यूज़ पिक नहीं करनी कि मुझे ये वैल्यू पसंद है। उसके लिए आपने ये देखना होगा कि ये वैल्यू इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कहाँ फिट इन होती है। ठीक। तो आज जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो वर्चुअली ऐसी है कि आप उसको अगर गौर से देखेंगे तो आपने जो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाई हुई होगी उसमें आप वैल्यूज चूज करने में आपकी मदद देगी। तो आपका मतलब है पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनेगी, यानी मकसद पहले होगा। वो जो हम बना चुके हैं, पहले वैल्यू नहीं बनती, पहले मकसद होगा, पहले उसकी एक स्टेटमेंट होगी, पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसकी बेस पे वैल्यू होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद आपके गोल्स हैं ना, कहाँ कहाँ क्या क्या रोल अदा करने हैं और उसके लिए वैल्यूज क्या चाहिए होंगे। पर कोर वैल्यूज का इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से ताल्लुक नहीं होगा, नहीं है। वो स्टैंडर्ड है ना 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 ना, इधर जो आपने जो 10 वैल्यूज पिक करनी है उसमें कोर वैल्यूज भी हैं और सब वैल्यूज ऑल टुगेदर। ये आपकी जिंदगी का एक फार्मूला है कि ये मेरी जिंदगी की 10 वैल्यूज हैं और यही आपकी कुछ देर के लिए कोर वैल्यूज ही बनेंगी। ओके। लिहाजा मैंने फर्जी तौर के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने लेके आया हूं जिनको एनालाइज करेंगे और देखेंगे इनके लिए वैल्यूज क्या चाहिए। ठीक। पहले मेरी जो स्टेटमेंट जो मैंने फॉर्मुलेट की है वो यह है कि मैं एक बाप या माँ, बेटा या बेटी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो खानदान, बरादरी और मुल्क के लिए रहना चाहता है। ठीक। अब देखिए ये इस स्टेटमेंट में ये है कि wants to live for family। ओके। ये रहना ही चाहता है, इसकी जिंदगी का मकसद महवर फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री है। सही। अब यहां से आपने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। ठीक है। और आपने जो क्वेश्चंस अपने आप से रेज करने हैं इन ऑर्डर टू सेलेक्ट दोस 10 वैल्यूज एंड पुट देम इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, वो इधर से सजेस्ट होंगी। ठीक है। सो द आंसर इज कि वाइल सेलेक्टिंग वैल्यूज, ये बंदा जिसकी ये स्टेटमेंट है वो एक वैल्यू को पिक करेगा और एवेल्युएट करेगा उस कसौटी पे जो कि उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। ठीक। उसके ऊपर वो वैल्यू को लगाएगा और देखेगा कि क्या ये वैल्यू उसके ऊपर पूरी उतरती है कि नहीं। ठीक। और फिर आगे चलेगा। सपोजिंग पैसा तो हम सबकी वैल्यू होगी और गालिबन हम सब ने जिंदगी को एक नंबर रखा हुआ है, वो चाहे कुछ भी हो, कम्युनिटी, फैमिली, उसको भी पैसे की जरूरत है, लिहाजा मनी वुड बी द नंबर 1।
اس میں وہ جو سوال پوچھے گا اپنے آپ سے کہ میں نے جن تمام شعبوں کی نشاندہی کی ہے ان کے لیے مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. یہ اس میں جو ہے فیملی، کمیونٹی، کنٹری، کتنے پیسے اس کو درکار ہوں گے. لہٰذا وہ اپنے جو گول سیٹ کرے گا وہ اسی کی مطابقت سے ہوگا کہ اس میں کتنا پیسہ اس کو آ رہا ہے تاکہ ان سب کی نیڈس کو سیٹسفائی کر سکے. ہاؤ مچ آئی نیڈ ان وچ ایریا، میں نے جن تمام شعبوں کی نشاندہی کی ہے ان کے لیے مجھے کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ خود سے یہ بھی سوال کرے گا کہ میں اگر مجھے کوئی اضافی رقم پرپوز کرے، آفر کرے، تو میں اضافی رقم چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہ میری فوری ترجیحات کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنی لمٹ کا مجھے پیسہ درکار ہے. ٹھیک ہے. اس نے لمٹ سیٹ کر لی. لائک وائز وہ اپنے پروفیشن کی جب انالیسس کرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دبئی کی آفر آ جائے جہاں پیسہ بہت ہے، تو پروفیشن کے بارے میں بھی ذرا سوچ پچار کر لیتے ہیں. وہ خود سے یہ کہے گا کہ آئی ول آلویز اسٹے پٹ، فیملی کے قریب، میں ہمیشہ اپنی کمیونٹی کی پہنچ میں رہوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے اس نے لکھا تھا لیو فار مائی فیملی کمیونٹی. لہٰذا کسی بھی غیر ملک کی ملازمت کو وہ قبول کرنے کی کوئی اس کی خواہش نہیں ہوگی، اور وہ جتنے بھی پیسے اس کو آفر کریں گے وہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. امٹیریل اس کے لیے. اب دیکھیے ہم نے دو ایریاز کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر لیا. اب اس کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. تیسرا ایریا ہے پرسنل سیٹسفیکشن اور ہیپینس کا. وہ اپنے آپ کو سمجھائے گا کہ میں دیے گئے ذرائع کے اندر رہ سکتا ہوں اور خوش رہنے کی میں اسی لمیٹڈ میں کوشش کروں گا. I can live with it given means. لہٰذا اس کو ضرورت سے زیادہ پیسے کی چاہت نہیں ہے. صحیح بات. یہاں سے یہ نظر آیا کہ یہ جو شخص جس نے یہ اپنی اسٹیٹمنٹ بنائی تھی یہ ایمبیشس آدمی نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کی پرسنل گروتھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی خوشی کے اوپر، اور خوشی ڈپینڈ کرتی ہے کمیونٹی، فیملی. اب دیکھیے پکچر کتنی کلیئر ہو گئی. ٹھیک. تو کیپنگ آل دیز فیکٹرز ان مائنڈ، یہ بندہ 10 ویلیوز دیکھیے کیسے سلیکٹ کرے گا. وہ نمبر 1 کے اوپر منی کو رکھے گا. اس نے پہلے کلیئر کر لیا پیسہ کتنا درکار. دوسری اس کی پرائورٹی، دوسری ویلیو ہوگی پیرنٹس. تیسری ہوگی فیملی جو چھوٹا یونٹ ہے. چوتھی ہوگی کمیونٹی. اچھا پانچویں ہوگی یہ شخص جو ہے نا یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو کہیں بھیج دو گے یہ واپس آ جائے گا، کہے گا میں اکیلا نہیں رہ سکتا. بیکاز فیملی اور وہ یہ بندہ ڈیپینڈنٹ ہے تو یہ ڈیپینڈنٹ کی ویلیو پک کرے گا. ٹھیک. یہ کلچر پک کرے گا کیونکہ یہ کسی دوسرے کلچر میں نہیں رہ سکتا. اس کے لیے کلچر بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. یہ چھٹے نمبر پہ آ جائے گا. ٹھیک. 7ویں پہ اس کی پرسنل ہیپینس آ جائے گی. ٹھیک. پھر 8ویں کے ہی نمبر پہ جا کر پروفیشنل گروتھ. اس کے لیے پروفیشنل گروتھ اتنی اہمیت نہیں ہے. میں نے کہا تھا یہ بڑا بندہ جو ہے نا سکون، بڑا ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہے. ٹھیک. پھر 9واں ہوگا اس کی ایک ویلیو ہوگی کنٹینٹمنٹ، قناعت پسندی اس شخص میں ہے. اور اس کی 10ویں جو یہ پک کرے گا وہاں سے ہے نرم مزاج فطرت، ڈوسائل نیچر. ٹھیک. گویا دیکھیے شاہد صاحب کتنی چیزیں آسان ہو گئیں. بالکل اس کے ساتھ اس کی پرپز اور اسٹیٹمنٹ سے میچ کر رہی ہیں. ادروائز ان 70 جو ویلیوز میں سے خواہشات کے بنا ان کی بیس کے اوپر ویلیوز کو پک کرنا بہت مشکل تھا. ٹھیک. صحیح بات. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ آپ نے کسی لمحہ بھی اپنی زندگی میں پرپز آف اسٹیٹمنٹ سے ہٹنا نہیں ہے. اب دوسرا سینیریو ڈسکس کرتے ہیں. دوسرے سینیریو کے اندر جو میں نے اسٹیٹمنٹ بنائی ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو لیو لائف ایز این اپرچونٹی فار ایکسپلورنگ مائی سیلف اینڈ دا ورلڈ اینڈ لیونگ اے لیگسی بیہائنڈ. اب یہ ہے کہ میں زندگی کو اپنے آپ کو اور دنیا کو تلاش کرنے کے لیے ایک موقع کے طور کے اوپر جینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے پیچھے ایک لیگسی چھوڑنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس سے بالکل مختلف اسٹیٹمنٹ ہے.
اور یہ جو انڈیویجول ہے یہ میرے حساب سے جو 10 ویلیوز پک کرے گا اس کی میں نے لسٹ بنائی. ٹھیک. پہلے نمبر کے اوپر یہ گروتھ اورینٹڈ ہے, یہ ترقی پسند انسان ہے, یہ پروگریسونیس کو پروگریسو اسٹیٹمنٹ ویلیو کو اوپر رکھے گا. یہ دوسری ویلیو آزاد انسان ہے, انڈیپینڈنٹ رہے گا. ٹھیک. تیسرا یہ ایڈونچرس ہے, یہ دوسرے کلچرز اور ثقافت کو پسند کرتا ہے, لہٰذا اس کی نیچر میں ایڈونچر ہے. ٹھیک. چوتھے نمبر پہ یہ نئی اسکلز سیکھے گا. پانچویں پہ اس کو تجسس ہے, یہ کیوریوسٹی والا بندہ ہے. ٹھیک. چھٹے پہ یہ بڑا بندہ فوکسڈ ہے, یہ اس کو پتا ہے میں نے کہاں جانا ہے, کلیئرٹی ہے. ساتویں پہ اس کی نقطۂ نظر جو ہے وہ گلوبل ہے, یہ لمیٹڈ نہیں ہے. آٹھویں نمبر پہ سر اس کی فیملی آتی ہے, اس میں فیملی دوسرے تیسرے نمبر پہ. میں آگے بتاؤں گا یہ کیوں آٹھویں پہ آتی ہے. نویں پہ اصول پسندی ہے, یہ پرنسپل آدمی ہے. اور دسویں پہ یہ انسانیت کا خیال رکھتا ہے, کیئر فار ہیومینٹی ہے اس بندے کی. پرنسپل تو پہلے والا بھی تھا, اگر وہ پیرنٹس کے لیے رکنا چاہ رہا ہے یا فیملی کے لیے رکنا چاہ رہا ہے یا کمیونٹی کے لیے رکنا چاہ رہا ہے یا ملک کے لیے رکنا چاہ رہا ہے, بالکل وہ بھی ایک پرنسپل ہے. آئی ایگری وتھ یو, وہ بھی پرنسپل تھا. لیکن ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں آئی ایگری وتھ یو, اس نے خاص طور پر پرنسپل رکھا, لیکن اس کے 10 اور دوسری ویلیوز تھے, لہٰذا وہ 11ویں نمبر پہ پرنسپل چوز 10 کرنی ہے نا ہم نے. ٹھیک. اب میں اس کی ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ اس نے یہ کرائٹیریا کی ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ شخص جو ہے نا یہ ہمیشہ فوکس کرے گا گروتھ اپرچونٹیز کے اوپر, امپروومنٹ کے اوپر, پروگریس کے لیے, لہٰذا اس نے گروتھ کو نمبر پہلے پہ رکھا. ٹھیک. یہ شخص فریڈم لونگ ہے, انڈیپینڈنس کو دوسرے نمبر پہ رکھا, اور یہ چوائسز کو ایکسرسائز کرنے میں بلیو کرتا ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, کس سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں نے کیا ایکسرسائز کرنا ہے. ٹھیک. یہ رسک ٹیکر ہے, اس کا اوپن مائنڈ ہے, چوتھے نمبر کے اوپر ہے, اور یہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو یہ جنون کی حد تک اس کے اوپر فوکس رہتا ہے. ٹھیک. اس بندے کا ایک ورلڈ ویو اس دنیا کے اوپر ہے. یہ جو فیملی میں نے 8ویں نمبر پہ ہے, جیسے فیملی کا بھی سوچتا ہے تو اس کو ایسی فیملی چاہیے جو سپورٹیو ہو. اگر اس کی فیملی سپورٹیو نہیں ہے تو غالباً یہ فیملی کو چھوڑ دے گا. اوکے. اور اس کے ورڈز جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں انٹیگریٹی کے اوپر, پرومس. اسی وجہ سے وہ پرنسپلڈ آدمی ہے, اور یہ بندہ بڑا سافٹ نیچر کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہیٹریڈ اور بائس کوئی نہیں. ٹھیک. اب یہ 2 سیناریوز جو ہیں یہ 2 ایکسٹریم ہیں, ایک انورڈ لوکنگ ہے, دوسرا آؤٹ ورڈ لوکنگ ہے. ٹھیک. آپ ماڈریٹ بھی ہو سکتے ہیں, لہٰذا یہ جو سیکنڈ سیناریو ہے انڈیویجول کا, اس کے اوپر کوئی کمپلشنز نہیں, اس کے اوپر کوئی فیملی کا زور نہیں, لہٰذا یہ اس کو گلوبل اسکیل کے اوپر کام کر سکتا ہے. واٹ از کلیئر فرام دس سیناریو از کہ ان آرڈر ٹو لیو اے ہیپی لائف ہمیں اپنی ویلیوز کو بڑے دھیان سے چوز کرنا چاہیے, اور ان ویلیوز کے اوپر ہمیں اسٹک کرنا چاہیے. ادروائز ہم انٹرنل کانفلکٹ اور اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے. دس از ہاؤ یو کین سلیکٹ ویلیوز اینڈ پریکٹس دیم. مگر کیپ ان مائنڈ اس میں آپ کا وہی پرپز, اسٹیٹمنٹ, رولز بہت ضروری ہے. لہذا شاہد صاحب آج کا سیشن جو ہے ایک میں بڑی انسپریشنل سٹوری ہے ویلیوز کی, وہ سنا کر ختم کروں گا. ایک گریجویٹس کا گروپ ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پرانے استاد کو ملنے جاتے ہیں, تو لہٰذا وہ اپنے استاد کو ملنے گئے, اور وہاں جا کر گپیں شروع ہو گئی. تو استاد ان سے پوچھتا ہے کہ زندگی کیسی ہے, کام کیسا ہے. تو لو جناب ایک سمندر شروع ہو گیا کمپلینٹس کا, ڈیفیکلٹیز, پرابلمز آف لائف, ہر ایک نے اسی بارے میں ذکر کیا. پروفیسر تھوڑی دیر کے بعد کچن میں جاتا ہے, وہاں سے ایک کافی کا پاٹ لے کر آتا ہے, اور ایک ٹرے کے اندر وہ کچھ کپس لے کر آتا ہے, مختلف کپس. جی. پورسلین کا کپ ہے, پلاسٹک کا ہے, گلاس کا ہے, کرسٹلائن ہے, کچھ کپ بڑے سستے ہیں, کچھ بڑے ایکسپینسو ہیں, خوبصورت ہیں. اور وہ جب گریجویٹس کپس اٹھا لیتے ہیں تو وہ ان کو کہتا ہے نوٹس کرو, جتنے خوبصورت کپ تھے وہ پہلے اٹھائے گئے, اور جتنے سمپل اور سستے تھے ان کی باری آخر میں آئی ہے. کہتا ہے اگرچہ
یہ بڑی نارمل سی چیز ہے کہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ چیز ہو. کہتا ہے مگر یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑی تناؤ اور مسائل کی پرابلمز کی یہ جڑ ہے. کہتا ہے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دا کپ ڈزنٹ میک دا کافی بیٹر. موسٹ آف دا ٹائم یہ ایکسپینسو ہے یا نہیں ہے, کافی تو وہی ہے, یو وانٹڈ کافی ناٹ دا کپ, بٹ آپ نے کانشیسلی پک کیے بیسٹ کپس کو, اور آپ نے پھر یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ دوسروں کے پاس کون سا کپ آیا ہے. اس پہ کناز نہیں کی کہ میرے پاس ہے, لیکن دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے. کہتا ہے آپ سوچئے لائف از کافی, اور جاب, منی, پوزیشن, سوسائٹی یہ کپس ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. واہ واہ. یہ جو چیزیں ہیں جابز, منی, پوزیشن, سوسائٹی, یہ صرف زندگی کی دیکھ بھال کے آلات ہیں. ہمارے پاس جس قسم کا بھی کپ ہے وہ ہماری زندگی کے معیار کا تعین نہیں کرتا. کبھی کبھی صرف ہم کپ پہ توجہ مرکوز کر کے ہم کافی کے ذائقے سے لطف اندوز ہونا بھول جاتے ہیں. اکثر کرتے ہیں, اکثر یہ کہتے ہیں. سب سے زیادہ خوش رہنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جن کے پاس بہترین چیزیں ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا زندگی آپ کی اگر ویلیو لیس ہے تو آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یو ہیو ٹو سیٹ یور پرائرٹیز رائٹ, اور جو رائٹ ویلیوز آپ نے سیٹ کی ہیں وہ زندگی کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے. جی دوستو, یہ ہمارا چوتھا سیشن تھا ویلیوز کے بارے میں. اس سیشن میں ہم نے 2 سینیریوز ڈسکس کیے. ایک ایسا شخص جو باپ بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, ماں بھی ہو سکتی ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, جس نے اپنی ایک پرپز آف اسٹیٹمنٹ بنائی یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کی نظر میں یا اس کی پریورٹی میں فیملی امپورٹنٹ ہے نمبر 1, کمیونٹی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا ملک امپورٹنٹ ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک 10 ویلیوز آئیڈینٹیفائی کی, اور پھر ہم نے اس کی پرسنالٹی کو, اس کی شخصیت کو ایویلیویٹ کیا. ایک دوسرا شخص ہے جو اپرچونٹیز اویل کرنا چاہ رہا ہے, دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے, اور اپنے پیچھے ایک لیگیسی چھوڑنا چاہ رہا ہے. اس نے اپنی 10 ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا, اور پھر ہم نے اس کی شخصیت کو ایویلیویٹ کیا. ایک واقعہ پروفیسر صاحب نے کپس کا آپ کو سنایا. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اور جو واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ریئل لائف واقعہ ہے. ایک دوست کی انگیجمنٹ ہوئی اور دوسرے دوست نے اس کو فون کر کے مبارکباد دی. تو جو دوست مبارکباد دے رہا تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی والدہ سے اور آپ کی بہن سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے. تو اس نے سب سے پہلے ان کی والدہ کو فون دیا, بات کی, اور ان سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے بیٹے کی انگیجمنٹ کر دی ہے. وہ لوگ کیسے ہیں جن کے ساتھ آپ کی انگیجمنٹ کی ہے بیٹے کی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا, الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں, ابھی پچھلے مہینے انہوں نے ڈیفینس کے اندر اپنی نئی کوٹھی بنائی ہے. تو اس نے کہا اچھا. اس نے کہا آنٹی میری فلاں سے بھی بات کرا دیں, میں ان کو بھی مبارکباد دے دوں. تو جب ان کی بہن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا مبارک ہو, آپ نے بھائی کی منگنی کر دی ہے, کیسے لوگ ہیں وہ؟ تو بہن نے کہا الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں, ابھی پچھلے مہینے انہوں نے ڈیفینس میں اپنی نئی کوٹھی بنائی ہے. یہ ویلیوز کا ایک پیمانہ ہے, اور 2 پیمانے پروفیسر صاحب نے ڈسکس کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. پر جاتے جاتے میں پروفیسر صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ ان دونوں سیناریو میں ایک چیز کامن تھی جو ہم نے ذکر نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ویلیوز کو یا پرپز آف اسٹیٹمنٹ کوئی بھی ہو, لیکن اس میں ایک کور ویلیو جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا
وہ تھی آنیسٹی اور سچائی، وہ کہیں نہیں آئی۔ تو میں پروفیسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا، کلوزنگ سیشن سے پہلے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ شارٹلی 30 سیکنڈز میں ہمیں یہ بتا دیں کہ ان دونوں کا ذکر کیوں نہیں آیا، جبکہ یہ تو پرپز اور اسٹیٹمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، آنیسٹی اور سچائی تو وہیں رہنی چاہیے جو کہ ہے۔ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ آنیسٹی ایز سچ نہیں آئی، لیکن دونوں میں جیسے آپ نے بھی کہا تھا پرنسپل تھا، اور میں نے دوسرا کا جو کہ بڑا گول اورینٹڈ تھا، لیکن اس کی انٹیگریٹی یہ تھی، اس کی انٹیگریٹی یہ تھی کہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ وہ لالچ میں آ کر، اس نے ساری چیزیں کلیئر رکھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ he was honest to his own purpose, he was honest to the family۔ اس نے 8ویں نمبر پہ رکھا، پہلے نمبر پہ فیملی کو نہیں رکھا۔ ٹھیک، تو ان اے وے ان دونوں کے اندر پرنسپلز تھے، ان کے انٹیگریٹی تھی، کمٹمنٹ تھی، آنیسٹی تھی۔ تو دوستو آپ نے سن لیا جواب۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، اس لیے میں نے پوچھا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ان 4 سیشن سے بخوبی استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ میری آپ سے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان لکی افراد میں سے ایک ہوں گا اگر میں آپ کی پازیٹیو جو کرٹیسزم ہے یا تنقید ہے، اگر میں آپ مجھے وہ دیں اپنی، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔